रहमान अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा पॉलिटिकल है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पॉलिटिकल चीज़ों पर मैं बात नहीं करता, इसलिए नहीं कि पॉलिटिक्स जो है वो मुझ पे असर नहीं करती या इंसान पे असर नहीं करती, लेकिन इसलिए कि इसके ऊपर ऑलरेडी इतने टेलीविज़न प्रोग्राम, इतने व्लॉग्स और इतनी चीज़ें गलत, सही, उल्टी-सीधी आ देती हैं और हर मौजू पे हैं, और कि दिल जो है वो भर जाता है, इंसान कहता है बस। लेकिन अफसोस क्या है कि रेटिंग भी उन्हीं को मिलती है, लोग क्लिक भी उसी को करते हैं, देखते भी उसी को हैं। लेकिन खैर, मेरा मकसद कोई कभी भी क्लिक लेना नहीं है, मेरा मकसद को व्यू लेना नहीं होता। ये तो मैं अपने 4, 6, 10, 50 मेरे भाई हैं, जो बहनें हैं, या बच्चे हैं, या दोस्त अहबाब हैं, जो मुझ पे एहसान करके मुझे इज्जत देते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ। मुझे मासिस में कोई शोहरत का कोई चक्कर नहीं है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मैं जितना भी जैसा हूँ, करम है मालिक का। लेकिन ये बात मुझे करना है, क्योंकि मैं बात जो करता हूँ अपने जहन से, अपने दिल से करता हूँ। मुझे किसी को खुश करने की या किसी को नाराज करने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद है, जो मुझे महसूस होता है मैं वो करूँगा। तो मुझे ये जो आजकल पॉलिटिकली पिछले एक डेढ़ 2 साल 3 साल से पिछले से चल रहा है, जो पॉलिटिकल तौर पे जो पाकिस्तान में एक नया एक हिजान, एक अजाब की शक्ल में सियासत में आया है, बड़ा ही दुख देता है मुझे। मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे क्या, बहुत से लोगों को करता होगा, करता है, मगर बात ये है कि मुझे जो इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आया है वो ये है कि कि लोगों में अब झूठ बोलने के बाद उसके ऊपर ढिठाई के साथ दलीलें देने की जो सलाहियत है, वो शायद हद से ज़्यादा उन्होंने अपनी बढ़ा ली है। यानी अब आप झूठ बोलते हैं, ढिठाई से उसके ऊपर दलाइल देते हैं और उस पर अड़ जाते हैं। अब अपने हर गलत बात की एक दलील आपके पास मौजूद है। आप एक एक मुकम्मल तौर पे इस बात का एहसास ही नहीं कर रहे कि यार ये आपकी जहन और आपकी शख्सियत को कितना डैमेज करेगी, कितना नुकसान पहुंचाएगी, आप अपनी औलाद को कितना डैमेज पहुंचाएंगे, कितना उनको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आपने कहा कि बस जी, हम तो एक सियासी किसी क्यादत के पीछे चल पड़े हैं, और बस वो जो कह रहा है वो तो नबी नबी के बाद वो सबसे बड़ी नाम है, और वो जो कह रहा है वो सच है। हालांकि वो इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक एक बात 50 दफा बोल के उसके ऊपर 50 उसने अपने एंगल जो है वो चेंज किए हैं, यानी उसके पैंतरे बदले हैं, बार 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 एक ही बात करता है, और एक ही बात को वो 50 दफा नए झूठ के साथ उसमें नई बात डाल देता है। झूठ बोले, लेकिन मुझे परेशानी ये है कि यार, उस माशरे का ज़हनी तौर पर क्या लेवल रहा होगा, जो ऐसे इंसान को, जो इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है कि मैं समझता हूँ उसको शायद अपने आप से भी, मतलब आप झूठ बोलते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती होगी। इमरान खान को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि यार वो नौजवान नस्ल के ऊपर क्या असरअंदाज हो, किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। यानी वो किस तरह से अपनी लालच, अपनी जिद, अपनी हठधर्मी और अपनी बेशर्मी को, यानी वो माशरे में एक आम करना चाह रहा है, और खवातीन, बच्चे सब उसके पीछे। अच्छा, जानते हैं वो क्यों पीछे हैं? मैं ये ख्याल करता हूँ कि चूंकि इमरान खान एक सोच का नाम है, एक रवैये का नाम है, और ये रवैया पूरी कौम के अंदर एक मौजूद था। हम जिद लगाते हैं, हट धर्म है, झूठ बोलते हैं, दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं, दूसरों को अपने से कमतर समझकर उनको जिच पहुंचाने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए हर वो काम करते हैं जो, मतलब किसी भी महजब माशरे में करते हुए शायद, मतलब शैतान भी कांपे। यानी आप देखें कि आप इसी वजह से पूरा माशरा हमारा इस लेवल पे है कि कोई किसी की इज्जत नहीं है। ना आलमी दीन की इज्जत है, ना उस्ताद की इज्जत है, ना वहाँ पे सच्चे को पता है, ना कोई झूठे का पता है। लोग दुकानदार हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब सरकारी मुलाजिम है तो वो काम नहीं करना चाहते, वो मैक्सिमम अपने बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। मतलब आप किसी का नाम लीजिए, पूरा माशरा उस एक दलदल में फंसा हुआ है, और वो हर बंदे के पास इमरान खान की तरह हर बात की जस्टिफिकेशन है। हर बंदे के पास जस्टिफिकेशन है
کہ یار میں نے یہ غلط کام یوں کیا تھا، میں نے کام وہ غلط اس لیے نہیں کرتا، میرا کام کی وجہ تو یہ ہے، میری غلط کام کی وجہ تو وہ ہے. یعنی وہ کبھی اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہا تھا، یا اس غلط کام کا کوئی امپیکٹ دوسروں پہ غلط پڑ سکتا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں مجھے یہی کرنا تھا، مجھے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. معاشرہ، جس معاشرے کو آپ کہتے ہو کہ میں اس معاشرے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں مسٹر عمران خان، یعنی یورپ کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ اس معاشرے میں ایک جھوٹ بول کے تو دیکھیں. آپ اس معاشرے میں ایک دفعہ یہ بول کے تو دیکھیں کہ کسی عورت کے ساتھ آپ کے ناجائز تعلقات تھے اور آپ کا بچہ نہیں ہے، بچہ آپ کا ہے، آپ کی بیوی جو ہے آپ نے وہ بغیر وہ عدت کے پورا ہوئے بغیر شادی کر لی ہے، وہ عورت پیرنی تھی، اس نے طلاق کسی بندے سے صرف اس لیے دی کہ میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے. یعنی سوچیں جس معاشرے میں یہ لیول آ چکا ہو کہ وہ ایک عورت اپنے خامن کے ساتھ اچھی بھلی زندگی گزارتے گزارتے اچانک اس کو یاد آئے کہ اس کو تو اس بندے سے شادی کرنی ہے کیونکہ اس کو بھی ادم بننا ہے. میں تو حیران ہوں، میں معاشرتی اقدار پہ حیران ہوں کہ وہ کون سا معاشرہ ہے، وہ دنیا میں کون سا معاشرہ ایسا ہوگا جس معاشرے میں اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے اور پھر اب ڈھیٹائی سے، ضد سے دوسروں کو چور، فراڈیے، 2 نمبر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور خود دنیا جہان کی فراڈ بازیاں آپ نے کی ہوئی ہیں، دنیا جہان کی. آپ عدالتوں کو نہیں جاتے، آپ سرکاری افسروں کو نہیں مانتے، آپ سیاسی لیڈروں کو نہیں مانتے، آپ فوجی افسروں کو نہیں مانتے، آپ کسی کو نہیں مانتے. آپ صرف ان کو مانتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کی طرح بالکل پاگلوں کی طرح سے بس شیطان کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں حیران ہوں. انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں لوگوں کے، بڑے بڑی عزتیں بنائی ہوئی تھی انہوں نے پہلے اپنے آپ کو راست گو بنا کے، اور آج اچانک وہ لوگ ایسے مطلب بدل گئے، اور ویسے وہ ایک بندے کی عشق میں مبتلا ہیں یا اس بندے کی ہم نوا ہیں، تو اس کی پیچھے وجہ کوئی نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہے. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ بعض کے ساتھ بعض جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ہر اسپیشی جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی جاتا ہے. آپ اپنی صحبت کے ساتھ جائیں گے. آپ کو 2 نمبری پسند ہے، پاکستانی معاشرہ 2 نمبری پسند کرتا ہے. پاکستانی معاشرے میں جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ پاگل سمجھ رہے ہیں. یعنی اگر میں جا کے پاکستان جب جاتا ہوں، اگر میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹے سٹاپ سائن پہ کھڑا ہو جا، رک، یہ ایک اور لین مت بنا، یہ یہاں پہ ایک ہی لین میں کھڑا رہے، اس اپنی لین میں کھڑا رہے، اب بھی سپیڈ کا خیال رکھ، یہاں سے بیٹے رکنے سے پہلے، مڑنے سے پہلے دیکھتا تو صحیح رائٹ سائڈ پہ. وہ مجھے کہتا ہے پاپا کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم، کدھر دنیا میں رہتے ہو، ادھر یہی چل رہا، پیچھے دیکھا نہیں ہے، پیچھے پورا ایک طوفان بدتمیزی ہے میرے، جو مجھے پش کر رہا ہے، مجھے دھکیل رہا ہے اس عذاب کے اندر کہ مجھے ہر حالت میں وہی کرنا ہے جو معاشرہ چاہ رہا ہے. آپ سچی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں سننی، مجھے تو وہی جھوٹ بات سنا، مجھے وہی بات سنا، مجھے دوسروں کو گالیاں دینا سکھا، مجھے دوسروں کے بارے میں گندی اور غلیظ باتیں سنا. یار یہ سیاست نہیں ہے، یہ معاشرے کی خدمت نہیں ہے، یہ معاشرے کو اس برائی میں جس میں وہ مبتلا ہے اس کے اندر مزید مبتلا کرنا ہے. آپ عمران خان کے پیروکار اس لیے نہیں ہیں کہ عمران خان سچا ہے، عمران خان کے پیروکار اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو سچا کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں اپنے آپ کو سچا کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو دونوں بھی کر رہا ہوں میں بھی حق پہ ہوں. یعنی حیرت ہے، آپ کی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ باتیں ریکارڈ ہو کے ہر للو پنجو کے پاس پہنچ جاتی ہے، ہر بے وقوف کے بندے کے پاس پہنچ جاتی ہے، پڑھے لکھے جاہل اور ہر طرح کے انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے. مگر آپ پھر اگلے دن اس بات سے صاف نکال کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں نے یہ بات یوں کی تھی. معاشرہ اس پہ تالیاں بجاتا ہے، معاشرہ تالیاں بجاتا ہے. کیوں کہ معاشرہ ہمارا ایسا ہی بن چکا ہے. اس لیے مجھے اس معاشرے کے اوپر دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے اپنے معاشرے سے، مجھے اپنے ہی لوگوں سے خوف آ رہا ہے، اپنے قریبی لوگوں سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ اب ایسا وقت ایسا آنے والا ہے
کہ اگر یہی روش چلتی رہی تو یقین کیجیے گا ہم ایک دوسرے کا خون نچوڑ لیں گے، ہم دوسرے کا خون پی جائیں گے، کیونکہ جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا، ہمارے جھوٹ کے، ہماری بدماشیوں کے، ہماری خود غرضی کے، جو ہمارے خواہشوں کے راستے میں آئے گا ہم اس کو کچل دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ دو فرشتے انسانی شکل میں آئے تو پوری قوم ان کے پیچھے آ گئی اور انہوں نے کہا جی یہ لڑکے ہمارے والے کر دو، انہوں نے کہا جی یہ میرے مہمان ہیں، لیکن پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کو شرمندہ کر رہی تھی، ان کو تانے دے رہی تھی، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا آپ من حیث قوم کیا غلط نہیں ہو سکتے؟ اب آپ یہ سمجھے کہ اگر اکثریت، پوری کی پوری اکثریت ایک ہی ڈگر پہ چل رہی ہو، does not mean that کہ you people are right۔ پاسبل ہے کہ آپ کو مس لیڈ کیا گیا ہو، آپ کو غلط بات بتائی گئی ہو، آپ غلط بات پہ لوگوں کو پیروی کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہی سچا ہے، بھئی وہ سچا ہے، سچی ہونے کے کچھ اصول ہیں، کچھ بنیادی اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے اس کو ہمارے لیے مشل راہ جو ہے ہمارا نبی، اس نے وہ بنیاد طے کر دی ہے کہ اگر بندہ جھوٹا ہے اس پہ بات پہ یقین نہیں کرو، اس کو کبھی نہ وہ بناؤ اپنا لیڈر۔ اگر وہ کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، اس کی بات پہ کبھی عمل نہ کرو، اس کو اپنے پیچھے مت چلو، وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ وہ بندہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ آج یہ تمام باتیں، یہ جو عمران خان بات کرتا ہے کہ جی میں وہ یورپ کو جانتا ہوں، یہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ اپنے لیڈر کو وہ جھوٹ نہیں بولنے دیتے، اپنے لیڈر کو وہ کوئی دو نمبری چوری نہیں کرنے دیتے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی، میں جناب بالکل صحیح بات تھا، یہ آرمی چیف یوں تھا، وہ چیف جسٹس یہ تھا، پہلے یہ عدالتیں غلط تھیں، آج یہ عدالتیں ٹھیک ہیں۔ مطلب میں حیران ہوں، تم کتنے جھوٹ بولو گے؟ کیا معاشرے کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ یہ معاشرہ تمہارے پیچھے چلتا رہے گا اور معاشرہ اسی گڑھے میں گرے گا۔ او خدا کے واسطے میرے بہن بھائیوں، دیکھو تو صحیح آپ کہاں جا رہے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو، کہاں لے کے تمہیں جائے گا یہ شخص، کہاں پہنچو گے، اینڈ کیا ہوگا؟ کبھی آرام سے بیٹھ کے تسلی سے سوچ تو لو کہ کیا نبی اور اس کے اللہ نے کیا یہی اصول اور یہی ضابطے اور یہی خصوصیات بتائیں گے ایک لیڈر کی؟ اگر لیڈر کی یہی خصوصیات ہیں آپ کو نظر آتی ہیں تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یاد رکھیے گا، وہ ٹائم دور نہیں ہے جب آپ ہم سب اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم پہ پتھروں کی اور اینٹوں کی اور لوہے کی اور آگ کی بارش ہوگی۔ مجھے اس تمام اس کے اندر دکھ اور تکلیف سے یہ بات اس لیے کہنی پڑی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ میں نے اپنا ضمیر جتنے لوگوں تک ہو سکا، چاہے وہ 2 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے، پہنچایا میں نے۔ عمران خان ایک لیڈر نہیں ہے، عمران خان لیڈر نہیں بن سکتا، اس لیے نہیں کہ وہ جناب کرکٹر تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ منافق ہے، وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، وہ چور ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے فراڈ کرنے کے، سوائے دوسروں کو دشنام ترازی اور دوسروں کے بارے میں گھٹیا اور ذلیل اور گھٹیا اور نیچ گفتگو کرنے کے۔ میں باقیوں کا حاجی نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تم کتنے جھوٹے اور کتنے بدتمیز اور کتنے منافق ہو۔ لیکن قوم کو آپ نے پیچھے لگا لیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی انہیں کا کوئی لیڈر ہوگا اس چیز کے پیچھے چل رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اپنے کسی لیڈر کے پیچھے چل رہی تھی، اور اس کا لیڈر جو تھا وہ منافق، چور، فراڈ اور دھوکے باز اس قوم کو اسی راہ پہ چلا رہا تھا، اور جس کا اینڈ وہی ہوا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پتھروں کی اور بستی کو پلٹ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق آپ پہلے لیڈر کی خواص کو، اس کی کوالٹیز کو سمجھے تو صحیح۔ آپ جھوٹے کو لیڈر بنا کے کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟
اور خود سچے ثابت کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جئیں، ہمیشہ جئیں، اور سمجھ سکیں تو سمجھ جائیں، اپنی اصلاح کیجیے. ہم سب کو کرتے ہیں، لیکن آپ سب لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اندھا دھند اس کی مبتلا ہیں، وہ سوچیں، اگر سوچ سکیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.